अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 62 हिस्सा है। मदनी जिंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके तो आपने रात को गौर और फिक्र की और रात सोचते हुए गुजारी के जंग की सूरत हाल के हवाले से आपने ये सोचा कि अगर मुशरिकीन इस बात पर गौर और फिक्र करेंगे कि उनका पल्ला भारी होने के बावजूद उन्होंने हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो दोबारा मदीना पर हमला कर सकते हैं। इस अंदेशे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो उनका ताक़ब करेंगे। दूसरे दिन 8 शवाल पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त ऐलान किया कि जंग की तैयारी करें और फरमाया कि उस जंग में वही शामिल होंगे जो ग़ज़वा ओहद में शामिल हो चुके थे और जो जंग में शामिल नहीं हुए थे वो नहीं चलेंगे। जब ऐलान हुआ और लोगों ने जो कि जख्मों से चूर थे, थकावट थी, इसके बावजूद उन्होंने तैयारी की और अब्दुल्ला बिन उबई आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही तो आपने मना कर दिया। उसके बाद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए और आपसे फरमाया कि मुझे आप जंग की इजाजत दे दें। ये भी ओहद में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके वालिद ने अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए इन्हें घर पे रोक लिया था, इसलिए वो नहीं जा सके और अपने शौक का इजहार किया कि मुझे आपके साथ जंग में शरीक होने का शौक है और मैं चलना चाहता हूँ। लिहाजा आपने उनका शौक और जज्बा देखते हुए इनको इजाजत दे दी और प्रोग्राम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का लश्कर लेकर मदीना से तकरीबन 8 मील दूर हमराउल असद के मकाम पर पड़ाव डाला। जब इस मकाम पे खेमा जन हो चुके तो वहां पे माबद बिन अबी माबद खुजाई आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इस्लाम को कबूल किया और कहा जाता है कि इसने इस्लाम को कबूल नहीं किया था बल्कि आखिर में ये मुशरिक ही था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरख्वाही और मोहब्बत और बनु खुजा और बनु हाशिम में जो अहद पैमा और दोस्ती थी उसकी वजह से खैरख्वाह था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को जंग ओहद में जो तकलीफ हुई उसके बारे में अफसोस करने के लिए आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से हमदर्दी का इजहार किया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अबू सुफियान के पास भेजा और कहा कि अबू सुफियान के पास जाओ और उसकी हौसला शिकनी करो। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदेशे का इजहार किया था मुशरिकीन के बारे में वही हुआ। मदीना से दूर 36 मील के फासले पर रोहा मकाम पर जब इन्होंने पड़ाव डाला तो आपस में बातें शुरू कर दी और निदामत दिलाई कि कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने मुसलमानों की शान और शौकत और कुव्वत को तोड़ा लेकिन फायदा हासिल नहीं कर सके और कहा कि हमें वापस चलना चाहिए और उनको जड़ से खत्म करना चाहिए वरना अभी उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे लिए दर्द सर बन सकते हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए वापस। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये एक सतही राय थी क्योंकि फरीकैन की कुव्वत का अंदाजा नहीं था, तादाद मालूम नहीं थी। तो सफवान बिन उमैया ने लोगों से कहा कि ओहद में जो लोग शामिल नहीं थे वो भी मदीना में मौजूद होंगे, हमें हमला नहीं करना चाहिए, फतह हमारी हो चुकी है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि अब तादाद ज्यादा होगी और उनकी क्या तैयारी है इसका भी हमें इल्म नहीं है। लेकिन लोगों ने सफवान बिन उमैया की बात नहीं मानी। उनमें अक्सरियत इस चीज पे थी कि हमें वापस मदीना जाना चाहिए और वहां पे हमला कर देना चाहिए। अभी उन्होंने फैसला ही किया था और अपनी जगह से हिले नहीं थे कि उन्होंने वहां पे माबद बिन अबी माबद खुजाई को पाया तो अबू सुफियान ने उससे दरियाफ्त किया कि पीछे काफिले का क्या हाल है। तो उसने प्रोपेगंडे का असाबी हमला करते हुए कहा कि मोहम्मद अपना लश्कर लेके आ रहा है जिसकी बहुत ज्यादा जमईयत है और वो गजबनाक है और जो ओहद में शामिल नहीं हुए थे वो भी शामिल है और उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तो अबू सुफियान ने कहा कि अरे भाई तुम क्या कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वो वाकई गजबनाक है और उनकी तादाद ज्यादा है।
اگر تم یہاں پہ رکے رہے تو تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلا دستہ نظر آ جائے گا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کے حوصلے جو ہیں پست ہو گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان پر مسلمانوں کا پھر سے رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں مکہ واپس چلے جانا چاہیے، ورنہ مدینے کے چکر ہی لگاتے رہیں گے۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے کے لیے اور اس طرح دوبارہ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کا جوابی اعصابی حملہ کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ان کو قبیلہ عبد القیس کا قافلہ ملا تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اگر تم ہمارا پیغام محمد تک پہنچا دو اور جب تم مکہ آؤ گے تو اوقاف کے بازار میں تمہیں اتنی کشمش دوں گا کہ جس کو تمہارا اونٹ اٹھا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے پیغام یہ دیا کہ جا کے محمد کو کہنا کہ آپ اور آپ کے رفقا کی جڑ کاٹنے کے لیے ہم دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ پیغام لے کر جب یہ قافلہ حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، ابو سفیان کا یہ پیغام دیا۔ جب یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تو ان کا ایمانی جذبہ پہلے سے بڑھ گیا اور ان کو شوق پیدا ہوا دوبارہ لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے نعرہ لگایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور اس نعرے کے ساتھ مسلمان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے واپس ہوئے بغیر کسی ٹکراؤ کے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا حمراء الاسد کے مقام پر، یعنی 9، 10 اور 11 شوال تک۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ ابھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں ابو عزا حمجی آیا۔ یہ شخص پہلے بدر میں گرفتار ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ فقیر بھی تھا اور اس کی بچیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فدیہ اور احسان کر کے چھوڑا، اور اس شرط پر کہ وہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا اور کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا ہمارے خلاف۔ لیکن اس نے عہد شکنی کی اور وعدہ خلافی کی، اور احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوا احد میں، اور اس نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف احد میں شامل ہوا جنگ لڑنے کے لیے۔ تو اس نے اب دوبارہ وہی چال چلی اور اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، میری بچیاں ہیں اور میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں اور اس کے بعد جب تم مکہ واپس جاؤ گے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرو گے اور کہو گے کہ میں محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دے چکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دو، اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور اسی طرح ایک اور جاسوس معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص، یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا، اور جب مکی لشکر واپس ہوا اور یہ مدینے آیا اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے، تو حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان تو دے دی، لیکن یہ شرط لگائی کہ 3 دن سے زیادہ اگر یہ رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا اور 3 دن سے زیادہ یہ یہاں رکا رہا اور قریش کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، اور جب اسلامی لشکر واپس آیا تو یہ بھاگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ اس کا تعاقب کرو اور اس کو قتل کرو، تو انہوں نے اس کو پایا اور اس کو قتل کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں تھا، بلکہ مستقبل میں غزوہ حمراء الاسد کے نام سے آیا، لیکن دراصل یہ احد کے اختتام اور تتمے کے طور پر تھا۔ اور جب جنگ احد ختم ہو چکی تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آیا مشرکین وہ جیتے یا مسلمان انہوں نے جیت پائی؟ کیونکہ
یہ بغیر فیصلہ کن جنگ ہوئی، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت لمبی لمبی بحثیں ہیں اور اپنی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں۔ مشرکین کی مکمل کامیابی، مکمل فتح اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خیموں پہ قبضہ نہیں کر سکے، مسلمان ان کے نرغے میں آ چکے، ان کو قتل نہیں کر سکے، اور مسلمان ان کے نرغے سے نکل کر واپس چلے گئے اور انہوں نے کسی کو قیدی نہیں بنایا، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ مال غنیمت نہیں آیا، اور اس وقت مدینہ خالی پڑا تھا اور یہ لوگ مدینہ کے بالکل قریب تھے، یہ وہاں پہ حملہ کر سکتے تھے، لڑکوں کو قید کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ رواج کے مطابق جو فتح حاصل کرتا وہ اس میدان جنگ میں 3 دن قیام کرتا، انہوں نے قیام بھی نہیں کیا اور چلے گئے، حالانکہ مسلمانوں نے 3 دن قیام کیا اور پھر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا جانی طور پر نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں نے مکمل طور پہ شکست نہیں کھائی، کیونکہ مسلمان جو ہے ان کے نرغے میں آ کر اور اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود وہاں سے نکل گئے اور اپنے خیموں کو بچا لیا اور وہاں پہ محفوظ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ محفوظ پہنچ گئے۔ حالانکہ مکی لشکر نے مکمل کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور ان کے حملے جو تھے بہت تیز تھے، اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور حکمتیں یہ کہی جاتی ہیں کہ جو تیر انداز تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کو مکمل طور پہ اس کی تعمیل نہیں کی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو وہ کہے ان کی بات کو مکمل طور پر ماننا چاہیے، یہ حکمت کے طور پہ ہے۔ اور اس میں کئی حکمتیں حافظ ابن حجر اور علامہ ابن قیم نے ذکر فرمائی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ہر جنگ میں کامیابی ہی کامیابی ملتی رہی تو ان میں غداری پیدا ہو جائے گی اور ہر شخص ان کی صفوں میں شامل ہو جائے گا، تو نہیں پتہ چلے گا کہ کون مسلم ہے اور کون مسلم نہیں ہے اور کون منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کرنے کے لیے یہ ایک سلسلہ اور ایک حکمت بنائی ہے۔ سورۃ آل عمران میں 60 آیات ہیں جن میں جنگ احد کا ذکر ہے، اس کی ابتدائی حالات اور اس کے درمیان جو منافقوں نے جو حرکت کی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو ہمیشہ شکست ہی شکست ملتی رہی تو اس طرح مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کامیابی اور کبھی شکست یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اذیت میں مبتلا کر کے ان کو صبر اور حکمت کا درس دیا ہے۔ مسلمان ہنگامی حالت میں اور مشرکین کے نرغے میں آ چکے تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو انہوں نے نکالا اور حوصلوں کو پست نہیں کیا اور صحیح سلامت خیمے کی طرف آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے فیصلہ کن نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں مشرکین کو بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کو بھی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کا جانی طور پہ نقصان زیادہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور یہ رتبہ مسلمانوں کے حق میں ہے کہ شہداء جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بھی دیا ہے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بھی ان کے لیے بنائے ہیں۔ اور مشرکین جو ہے یہ خود بھی مطمئن نہیں تھے اس جنگ سے، کیونکہ وہ واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہ واپس لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل طور پہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو توڑا تھا اور مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اس کے باوجود جو ان کا مقصد تھا ان کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں آیت کا مفہوم ہے کہ جس طرح مسلمان غم اور الم میں مبتلا ہوئے، مشرکین بھی غم اور الم میں مبتلا ہوئے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پر امید ہے۔ اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی، مکمل طور پر مشرکین بھی کامیاب نہیں ہو سکے اور مکمل طور پر مسلمان بھی کامیاب نہیں ہو سکے، بغیر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو جو قوت ملی، جو ان کی ساکھ وہ مضبوط ہوئی اور ان کا رعب اور دبدبہ پورے عرب میں پھیل چکا تھا، اور اس لیے پورے عرب کے لوگ یہود منافقین جو بھی تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس شکست میں مسلمانوں کی وہ جو بدر میں ساکھ بنی تھی وہ ختم ہو گئی،
اور اس کے بعد یہود، منافقین اور بدوؤں نے ہر طرف سے حملے کرنا شروع کر دیے اور اپنی چال بازی کی اور دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اور مدینہ کے داخلی اور خارجی جو راستے ہیں وہاں پہ ہر وقت خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے اور صحابہ کرام کو ایک وقت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے مسلمانوں کو دوبارہ وہ ساکھ بخشی اور مسلمانوں کو دوبارہ پہلے سے مزید قوت ملی ایک وقت کے بعد جب مسلمانوں نے بہت سارے مشکلات کا سامنا کر لیا۔ اور آج یہاں تک غزوہ احد کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو باقی مہمات ہیں جو غزوہ احد کے بعد شروع ہوئی اس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔